Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 1. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I beg to introduce a bill to make provision and make laws in respect of welfare and protection of advocates, the Lawyers' Welfare and Protection Bill 2023. Provide for certain practices and procedures of the Supreme Court. Okay. This said bill stand introduced. एक ही बात है ना? The said bills stand introduced. Yes, item number 2, Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 2. Mr. Speaker, I introduce a bill to provide for certain practices and procedures of Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023. Yes, the said bill stands introduced. The next item, Law Minister Sahab, आप इस पे कोई बात करें, समझाएं जरा। जी सर, मैं अर्ज कर देता हूं जी। जो ऊपर वाला बिल है जी, इसमें तो ये एक दरीना मुतालबा था पाकिस्तान भर की लॉयर कम्युनिटी का कि वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी एज लॉयर्स उन पे कई दफ़ा अटैक्स हुए, दहशतगर्दी का शिकार हुए और जानों से भी उन्होंने जानों के नजराने पेश किए। तो उस हवाले से कुछ प्रोटेक्शंस हैं और कुछ कानून की प्रोटेक्शंस हैं, जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। हमने ये देखा कि कई दफ़ा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या अशखास ने उनकी उस जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है उसको उगलवाने के लिए उनको कस्टोडियल टॉर्चर का भी शिकार किया। इसी तरह उनकी कुछ वेलफेयर जो मेडिकल सपोर्ट के हवाले से सूबाई सतह पे है लेकिन कौमी सतह पे नहीं है, तो काबीना ने ये बिल अप्रूव किया था। तो ये हाउस के सामने पेश करते हैं। मेरी सदा होगी कि कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए ताकि ये एग्जामन हो सके जी। अब सर दूसरा रहा जो आइटम नंबर 2 है, बिल टू प्रोवाइड फॉर सर्टन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। जनाब स्पीकर, आइन का आर्टिकल 191 प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. सर, जैसा कि जनाब ने देखा इस ऐवान ने कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आइन और कोई कानून अगर बनाया गया हो तो उसके ताबे होंगे और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपना जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स है उनको रेगुलेट करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, फिक्सिंग ऑफ केसेस, फिर जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184(3) की, उसका इस्तेमाल जो कि हमारी अगर आप अदालती तारीख देखें तो आर्टिकल 184(3) की जो पावर्स हैं उनका जो इस्तेमाल है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है और इसमें जो सरे फहरिस्त रहे हैं वो बार बॉडीज़ हैं। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि ऐसे अदवार भी आए जब एक एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामी हवालों से मैं कहूँगा 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए। अगर आप देखें तारीख़ में जाएं तो बहुत सारे अहम कौमी असासे थे जो कि डी नेशनलाइज कर दिए गए, जो कि प्राइवेटाइज कर दिए गए या जिनकी बाबत में हुकूमत ने मुआहदे कर लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ, लेकिन 184(3) की प्रोसीडिंग्स में वो सारे मामलात जो थे उनको रिवर्स कर दिया गया, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। जनाब स्पीकर, हमने वो दौर भी देखा जब मामूली बातों पे कि हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग की मुनासिब सहूलियात नहीं हैं, गली में पानी खड़ा हुआ है गंदा, किसी मुसाफिर के सामान से कोई शीशी निकल आई है, इस तरह के मामलात के ऊपर भी सुओ मोटो नोटिस लिए गए जो कि बिलाशुबा इदारे की तकद्दुस और तकरीम में इजाफा करने का बायस नहीं बने। और ना सिर्फ बार ने, वकला बरादरी ने, बल्कि सिविल सोसाइटी और इस ऐवान में भी इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो ज़ेर बहस रही। अभी रिसेंट पास्ट में अदालत उज़्मा का एक फ़ैसला आया जिसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहिबान ने लिखा
کہ ادارے کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے اور اجتماعی سوچ کی عکاسی سامنے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے اور جو کیسز کی تقسیم ہے اس میں یکسانیت رکھنے کے لیے اور تمام معزز جج صاحبان کی عقل و شعور کو استعمال کرنے کے لیے ایک ایسا میکنزم اپنایا جائے جس میں آپ کو شفافیت بھی نظر آئے اور تمام معزز جج صاحبان کی جو اجتماعی پارٹیسپیشن ہے اس پروسیس میں وہ نظر آئے. جو موجودہ رولز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز آف پروسیجر 1980 کے جو رولز ہیں وہ بھی آئین اور قانون کے تابع بنائے گئے. ان رولز میں یہ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے اور اسی وجہ سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری عدالتی تاریخ میں وہ ادوار بھی آئے جب فرد واحد نے اس اختیار کا استعمال اس طرح سے کیا کہ ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا اور انتظامی سطح پہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا ہمارا ایک اصول ہے کہ 3 مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ستون ہیں اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ڈومین میں عمل دخل نہیں کرے گا، وہ وائلیشنز بھی بہت زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے بلا شبہ عدالت کی ساکھ اور وقار پہ انگلیاں اٹھائی گئی اور کنسسٹنٹ مطالبہ آیا. 2018 میں پاکستان بار کونسل نے جو کہ وکلا کی سب سے بڑی تنظیم ہے انہوں نے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں کہا کہ پارلیمان اس بارے میں سوچے اور قانون سازی کرے کہ بینچز کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے، کس طرح سے 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ایکسرسائز کیا جائے، وہ بھی کچھ سٹرکچر کیا جائے. پھر 2 چیزیں اور بہت ضروری ہیں کہ جب آپ آخری عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اعلیٰ ترین عدالت ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 یہ اس کا نامنکلیچر ہوگا جی، نام فورس ایٹ ونس Constitution of benches, every cause, appeal or matter before the Supreme Court یعنی کہ جو بھی مقدمہ تنقید دائر ہوگی سپریم کورٹ میں shall be heard and disposed of by a bench، ایک ایسے بینچ کے سامنے لگایا جائے گا فیصلہ کے لیے constituted by committee جو کہ ایک کمیٹی constitute کرے گی comprising the Chief Justice of Pakistan and 2 senior most judges in order of seniority کہ جو ان کے بعد 2 سینئر ترین ججز ہوں گے وہ کمیٹی پہ ممبرز ہوں گے. دی ڈیسیژن آف کمیٹی شیل بی بائی دی میجورٹی. نمبر 3 ہے جی ایکسرسائز آف ریجنل جورسڈکشن بائی سپریم کورٹ. اینی میٹر انووکنگ ایکسرسائز آف ریجنل جورسڈکشن انڈر کلاز 3 آف آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن، کوئی معاملہ جس میں از خود نوٹس یا سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کا تقاضا ہوتا ہو، shall be first placed before the committee constituted under section 2 وہ جو 3 معزز جج صاحبان چیف جسٹس اور 2 senior most judges ہیں for examination, and if committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 of constitution is involved کہ جو 184 کا سارا اس میں جو کرائٹیریا دیا گیا اگر وہ فلفل کرتا ہو مقدمہ، it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of Supreme Court of Pakistan which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. تو وہ کمیٹی جو ہے وہ بھجوائے گی کم از کم 3 جج صاحبان کے بینچ کو، وہ زیادہ ہو سکتا ہے، وہ 5 کا 7 کا اس سے اوپر کے بینچز ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سیکشن 4 میں پرووائڈ کی گئی ہے اور انٹرا کورٹ اپیل shall lie within 30 days from an order, final order of a bench of the Supreme Court who exercise jurisdiction under clause 3 to a larger bench of Supreme Court, and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days. ریویو بھی ہم نے دیکھا آئے پیچھے 1-2 مقدمات بڑے اہم نوعیت کے تھے، ان میں فیصلہ دیا گیا، اعتراضات آئے کہ جی آئین ری رائٹ کر دیا گیا، یہ ہو گیا، اس پہ ریویو فائل ہوئے، لیکن آج 1 سال ہونے کو آیا ہے، 11 ماہ وہ ریویو آج تک فکس نہیں ہوا. تو رائٹ آف انٹرا کورٹ اپیل دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں قانون میں شک ڈالی گئی کہ سچ اپیل شیل فار ہیئرنگ بی فکسڈ ود ان اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 14 days. آگے چلتے ہیں جی رائٹ ٹو اپوائنٹ کاؤنسل آف چوائس. میں نے عرض کر دیا کہ ریویو میں وہ آپ کو چوائس ہوگی، ویسے تو آپ کر ہی سکتے ہیں. اپلیکیشن فار فکسیشن آف ارجنٹ میٹر. جناب اسپیکر یہ بہت پرانا لیٹیگنٹس کا اور وکلاء کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ جو ارجنٹ نیچر کے کیسز ہیں جن میں سٹے اپلیکیشنز یا پری اریسٹ بیلز اور بہت ارجنٹ نوعیت کے مقدمات ہیں، جناب اسپیکر وہ 4-4 6-6 8-8 ماہ جو ہے
وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، حالانکہ ہائی کورٹس میں اسی روز یا اس سے اگلے روز وہ فکس کر دیے جاتے ہیں بیفور دا بینچز. تو اس میں یہ شک ڈالی گئی ہے کہ ایسی اپلیکیشنز جن میں عبوری حکم یا انٹرم ریلیف مانگا گیا ہو اور اس کے ساتھ ارجنسی پلیڈ کی گئی ہو، وہ میٹرز 14 دن کے اندر بینچ میں فکس کرنے ہوں گے فار سماعت کے لیے، فار ہیئرنگ. اور اس ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں ان کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہوگا ایگزسٹنگ لاز یا ایون تو ججمنٹس ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ اس کے خد و خال ہیں. اس کو جو اغراض و مقاصد تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. رول سسپینشن کی بھی پروویژن ہے. یہ میں ہاؤس پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ کمیٹی کو ریفر کرنا چاہیں گے یا اسے پہ ابھی بحث کرنا چاہیں گے. سر جناب برجیس طاہر صاحب. جناب اسپیکر، بڑا دونوں ہی بل جو ہیں وزیر قانون نے بڑی وضاحت سے پیش کیے ہیں، لیکن چونکہ وکلاء کی ویلفیئر، ان کی پروٹیکشن کا بل ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اسی طرح سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں انہوں نے جو امینڈمنٹس پیش کی ہیں ان پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے. تو میری اس میں آپ سے درخواست ہوگی کہ دونوں بل جو ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کیے جائیں تاکہ ان پر تفصیل سے بحث ہو اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر رمیش کمار واکوانی صاحب. میں سر انڈورس کرتا ہوں، اور پارلیمنٹ کی تاریخ بھی یہ ہے، اور کوئی بھی امپارٹنٹ بل اور اگر پبلک پلس دیکھی جائے، لائٹس موومنٹ دیکھی جائے، تو جو ابھی طارڑ صاحب نے جو بل جو انٹروڈیوس کرایا ہے بہت پازیٹیو ہے. کہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اسپیشلی سوموٹو کے حوالے سے، کیس فکسنگ کے حوالے سے، اور اس وقت جو میڈیا کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں، اس ادارے کی توقیر بھی یہ کہتی ہے کہ یہ بل ہونا چاہیے، مگر اس کو اور زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے کمیٹی کو ریفر کیا جائے. 1-2 دن میں کچھ نہیں جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ کمیٹی اس کے اوپر ڈیلیبریشن کرے اور پھر دوبارہ پارلیمنٹ اس کو پاس کرے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. سر ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. بڑا اہم بل ہے، اور لیکن یہاں میں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی ایسا بل بھی لایا جاتا جیسے وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے ہے. تو یہ جو کروڑوں روپے کی فیسیں وکلاء لیتے ہیں، ایک غریب آدمی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. کسی غریب کے لیے بھی یہ بات کی جاتی کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، اور اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر. تو میں ابھی یہی گزارش کروں گا کہ جلدی میں پاس کیے ہوئے قوانین کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور اس سے کمیٹی میں بھیج کے اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے، اور اگر یہ انصاف کے حصول کے لیے بہتر ہے تو پھر اس کو ضرور پاس ہونا چاہیے، لیکن غور و خوض کے بعد اور ڈسکشن کے بعد. بہت بہت شکریہ. جی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. ڈاکٹر صاحب کی بات کروڑوں کی فیسوں والی تو پتہ نہیں جی وہ وکلاء کہاں پہ ہیں جو کروڑوں میں فیس لیتے ہیں باہر کیف. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب بار کاؤنسلز میں، تمام بار کاؤنسلز میں اور بار ایسوسیشنز میں بھی لیگل ایڈ سوسائٹیز ہیں، اور حکومت، وفاقی حکومت نے جو لیگل ایڈ لا پاس کیا ہے اور جو اب اس کی اتھارٹی بن گئی ہے، انشاءاللہ العزیز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں آپ کو چند ہفتوں میں وہ ایک فعال صورت میں نظر آئے گی، اور پاکستان میں کسی شخص کو اس وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی کہ اس کے پاس پیروی کے لیے پیسے نہیں ہیں، چاہے وہ آپ ہو چاہے کوئی اور دوست ہو، اور باقی عوام کے لیے بھی یہ سہولت ہے. جناب اسپیکر، ان معاملات سے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو ایک بحرانی کیفیت ہے، اور جس طرح یہ روز گفتگو ہو رہی ہے میڈیا پہ،
اور یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ ترین بل ہے. میں بالکل چاہوں گا کہ ہاؤس کی سینس آپ نے لی ہے, کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہمارے درمیان موجود ہے, بیشتر ممبران بھی ہیں, ایک فلو اور ٹیمپو ہے. میری صدا یہ ہوگی کہ یہ اگر ان کے حوالے کیا جائے. صبح بہت دفعہ ہوا ہے بغیر کمیٹی کے سر آپ نے بڑی بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن پاس کی ہے, لیکن میری استدعا یہ ہوگی کہ ان بلز کی جو امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے کمیٹی کو یہ استدعا کر دی جائے کہ وہ ایک اچھا سیشن لگائے. اور یہ تو 5 شقوں کا بل ہے, اس پہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز بھی ہے. آئی ووڈ بی دیئر فار اینی کائنڈ آف اسسٹنس along with منسٹر فار اسٹیٹ اینڈ سیکرٹری لا. تو کل اگر یہ کر لیں سر, اس سے جو تقاضا کیا ہے ممبران نے وہ بھی پورا ہو جائے گا, اور جو ہمارا ہے کہ یہ ایکسیلریٹڈ تھوڑا سا پروسیس ہونا چاہیے تاکہ یہ مزید کوئی ایسی کیفیت نہ رہے. تو بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اسے بھیج کے کل کے لیے کمیٹی سے کہا جائے اسے ٹیک اپ کر. تھینک یو. احمد حسین ڈیڈ صاحب. احمد حسین ڈیڈ صاحب کا مائک کھولیے, یہیں کھول دیں. سوری سر. کھل گئے. سر میں یہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آئین اور قانون کی باتیں کرنے والے, آئین بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا انہی عدالتوں میں یہ آپ کے سامنے ہے. آئین کے اوپر بات کرتے ہیں اور آئین 73 کا آئین بنانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. بہت بڑی دکھی باتیں ہیں سر. میں اس تفصیل میں جائے بغیر میں چاہوں گا کہ یہ جو آج بل پیش کیا گیا ہے اس کو کمیٹی کے سپرد کیا جائے, اور یہ نیڈ آف دا ڈے ہے سر. دس از نیڈ آف دا ڈے. اور اگر اس میں کل کمیٹی کا اجلاس بھی ہے, اینڈ آئی ایم دا ممبر ان دا کمیٹی, اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کمیٹی اس کو تفصیل سے سنے گی اور اس کا کل ہی ہم ریزالو کریں گے, اور اس کو ٹیک اپ بھی جلدی کیا جائے اور اس کے ڈیسیژن بھی جلدی کیا جائے, اور یہ کمیٹی کو جانا پبلک کے فائدے میں. تھینک یو. آرڈر آف دی ڈے میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے متعلقہ بل کو آج ہی پاس کرنا ہے, لیکن سینس آف دی ہاؤس لینے کے بعد اب یہ دونوں بل جو ہیں وہ متعلقہ کمیٹی یعنی لا اینڈ جسٹس کو ریفر کیے جاتے ہیں, اور کمیٹی سے یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی رپورٹ جو ہے وہ ایوان میں پیش کرے. نیکسٹ کون تھا؟ وہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر, آپ کی اجازت سے میں ایوان کے اندر ایک قرارداد پیش کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ اجازت. جی اجازت ہے, جی کیجیے. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے. یہ ایوان سو موٹو کیس 1/2023 میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد, خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے. الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے. یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہئیں تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے, ایسے معاملات کو سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے. تھینک یو اسپیکر صاحب. Now I put the resolution to the House
The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. ईवान की कार्रवाई बरोज बुध 29 मार्च 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।